नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। पहला सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में हमारे पास जो मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ करा देता हूं मैं। पहले हमारे मेहमान हैं इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान व सैफरान, मरकज़ी सदर मुस्लिम लीग नून, रुकने कौमी असम्बली। जी इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, मैंडेट है इस वक्त पार्लियामेंट के पास, सूबाई पार्लियामेंट के पास। आप समझते हैं वो फेयर इलेक्शन हुआ था सर? नहीं, मतलब मैं एक बात ये कि इसमें शक ही नहीं है कि लोगों ने केपीके में पीटीआई को वोट भी कर दिया और उनको दूसरी भी हर किस्म की सपोर्ट भी मिली है। उसके मैं आपको एक प्रैक्टिकल, और मैं हमेशा आप मुझे जानते हैं, मैं इसकी तरह बातें नहीं करता हूँ जिसमें कोई जान ना हो। उसमें ये बात है कि वही जो सेटअप रहा परवेज खटक साहब की दौर में, या एक निगरान सेटअप बन गया, और फिर पहले से वो निगरान में थोड़े दो तीन महीने था, और फिर वही सब कुछ हैंड ओवर हुआ परवेज खटक साहब। तो वही जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, डीसीओ, जितने भी लोग थे, तो सारे वही जो महमूद खान और परवेज खटक साहब की एक ही पार्टी थी और एक ही साथ थे, और महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर था, उसके रखे हुए लोग थे। उन्होंने उन सारे लोगों को कंटिन्यू किया, और सारे लोग, उनका एक ख्याल था कि ये लोग हमारे साथ थे। तो उन लोगों में ऐसे बहुत से मिसालें भी है कि उन्होंने उसको भरपूर पर सपोर्ट भी कर दिया। इसमें शक ही नहीं कि उनको वोट भी मिल गया है, अवाम ने वोट भी दिया है, मगर वही सपोर्ट भी एक सर ये सपोर्ट भी हासिल सर, ये सपोर्ट तो सिंध में 15 साल की जो हुकूमत है उसको भी मिला होगा, पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत है उसको भी मिला होगा, क्योंकि उन्होंने ही अपने इंतजामी लोग नहीं, मतलब ये नहीं, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। वही सपोर्ट, इस तरह जो लोगों ने वही निगरान सेटअप में चेंज आया, इस तरह आया, या तो उनके पेवर वही लोग जो पहले रखे थे, उसमें तो किसी ने चेंज नहीं किया ना। पंजाब में तो हुआ या फ्लाव हुआ, वो तो दरमियान में निगरान सेटअप आया, उसने अपने लोग दिया। निगरान सेटअप भी पीटीआई का आ गया, वही जो पीटीआई से जिन्होंने डिफेक्शन की, मगर उनका एक ख्याल था कि ये लोग हमारे लोग हैं, वही लोग उनके लोग नहीं थे। मैं ये नहीं कहता कि उनको वोट नहीं मिला, मैं वही बात भी नहीं करना चाहता। उनको वोट भी डाला गया और उनकी भरपूर बड़ी बात की है सर आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, प्लीज ये रिकॉर्ड पढ़ ले। मैं इलेक्शन लड़ रहा था सवाद से, मेरा जो वही आरओ था वो एक टेवेस्टा पीटीआई का, उसकी फैमिली सारी पीटीआई में थी। वो खुद खुल कर मेरे मुखालिफ उम्मीदवार के लिए वोटें भी मांगते थे, और मेरे सैकड़ों पोस्टल बैलेट पेपर एक ही कलम पर उन्होंने मुस्तरद भी किए, रिजेक्ट भी किए, बाज इस तरह। तो इस तरह मिसालें भी मिलती है कि उनको वही सपोर्ट भी हासिल रहा, मगर उसके साथ साथ वोट भी पड़े हैं सर, आप उनको वोट भी दिया, और हमने उनकी मैंडेट के सारे बातों के बावजूद एहतराम भी किया। बड़ी बात है, ये आपने बहुत बड़ी बात की कि जनाब ये इंतजामी मामलात भी थे, लेकिन केपीके में पीटीआई को वोट भी पड़े हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइए 2024 की मरकजी जो आपके इलेक्शन हुआ है, यानी वफाक का जो इलेक्शन हुआ है, लोगों का ख्याल है कि जनाब पीएमएलएन को इसमें बदतरीन शिकस्त हुई थी। आप बड़े सच्चे आदमी हैं सर, आप समझते हैं कि पीएमएलएन जो हुकूमत कर रही है वो सही हुकूमत कर रही है, उसका मैंडेट है सर? ये नहीं, मतलब है कि ये बात जो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया, सच ये तो हर एक, जिस तरह मैंने नहीं लगाया, मुझसे जो बंदा जीता मैंने उसको मुबारकबाद भी दी। हर एक अपने एक सोच है। मुझसे जो सवाद की सीट से जीते, शांगला का तो आपको पता है, जब से हम सियासत में आए तो हम जीत कर आ रहे हैं। आरटीएस बैठ गया, फिर भी वो सीट जीता, 2013 में भी जीता, 18 में जीता, 2002, 8 जहाँ से भी उन लोगों की अल्लाह ताला इज्जत रखे, जो हमें इज्जत दे। वो तो एक और ही है जो मेरे आबाई सीट यहाँ से मैं जीत कर आया। मगर वही अगर हमसे दूसरे सवाल इधर उधर वही जीत गए तो हमने उनको बात भी दी और कहा कि उनके मैंडेट को मान लिया भी। तो ये बात करना तो हर एक का ये बात होती है। ये अभी नई चीज हमने सुना, फार्म 45 से 39, हम तो किस जमाने में सियासत में 2018 में हमें ये समझ आई है और ये बात सुनिए कि फार्म 47 भी होता है और 45 भी होता है। पहले तो हमें ऊँटे डालते थे और हमारे
ایجنٹس وہی ریزلٹ لا کر شام کو لاتے تھے اور پھر ہم ریڈیو اور ٹی وی پر سنا کرتے تھے کہ فلاں جیت کے ہار گئے. یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں تھا. RTS کا بھی ہم نے پہلی دفعہ نام سنا, اسی طرح 20,000 کے فلاں ہارا فلاں جیتا. تو یہ بدقسمتی سے وہی جو اسٹارٹ 2018 میں لی گئی وہ بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوا, اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آگے چلتی رہی. اگر کسی کا مینڈیٹ جنون بھی ہو تو اس کو بھی کہتے کہ آپ مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں, لوگوں کو چھوڑیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے ووٹ نہیں پڑے, ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, ہم حکومت کیوں لیا. تو آپ بھی مانتے ہیں کہ پی ایم ایل مطلب ڈاکٹر صاحب میں اسی بات پر جانا نہیں چاہتا ہوں, اور وہی ارے کہ اپنا ایک خیال ہے کہ ملا نہیں ملا, مگر میں کہتا ہوں کہ حکومت مسلم لیگ کو بھی نہیں, ہماری مخلوط حکومت ہے, اور ہمیں بھی اس طرح مینڈیٹ نہیں ملا کہ ہماری سمپل میجارٹی بھی ہوگا. ہماری سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے, یہ بات بھی غلط ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. ہماری سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے, ہماری ایک مخلوط گورنمنٹ ہے, اس میں پیپل پارٹی بھی ہے, MKM بھی ہے, اور دوسرے بلوچستان کی پارٹیاں بھی ہے, اور ہم سارے مل کر اس کو رن کر رہے ہیں. اگر اس طرح بات ہوتی تو پھر تو ہم سویپ کر جاتے. چلے مثلا اس کا آپ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ مل جاتا, آپ کہتے ہیں کہ میجارٹی سے جاتے یا سمپل میجارٹی سے جاتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں اچھا سر یہ بتائیں, نواز شریف صاحب KPK سے ہار گئے, بہت مضبوط گڑھ سے ہارے ہیں, جبکہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا ہے. اور دوسرا کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور سے بھی وہ ہار گئے تھے اور ان کو جتایا گیا ہے. تو سر یہ مجھے بتائیے, آپ کا KPK ہے, آپ وہاں صدارت بھی کرتے ہیں اور آپ کی بہت اثر رسوخ ہے, نواز شریف کے ہارنے کی کیا وجوہات ہے سر؟ مطلب ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہی KPK میں یہ مجھے کسی نے آپ سے پہلے سوال کیا, میں نے وہی بات بھی کی کہ تیسری دفعہ لوگ PTI کو کیوں ووٹ کر رہے ہیں KPK میں. ایک اور سوال ہے, اس پر میں تفصیل میں اور حقائق آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اس کے ریزن کے, اور لوگ میں نے یہ بات بھی مان لی کہ KPK میں جو PTI کا لہر تھا اور جو ابھی تک بھی ہے, مگر ابھی وہ آپس میں جو صورتحال آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کتنا سروائیو کر جائے گا. یہ ایک بات اور کہ لوگوں کے ذہن میں عمران خان کی سپورٹ, اور وہ کیوں یہ لوگوں کے ذہن اس طرح بن گئی KPK میں, جس طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے یا جن میں پیپل پارٹی ہے, تو KP والوں کے ذہن میں یہ بات بن گئی کہ یہ PTI ہماری پارٹی ہے اور پختونوں کی پارٹی ہے. وہ ایک اور بات ہے کہ کیوں بنی اور اس کی کتنی ڈیلیوری ہوئی, اور اس کو موقع ملا 4 سال تو KPK کی کیا خدمت کی اور کیا چینجز لائے, انقلاب لائے. مگر ایک اس طرح لوگوں کی ایک مائنڈ سیٹ اپنی جگہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو وہی بھی کر دی کہ KPK میں ایکسیپشنلی بالکل وہی ان کی سپورٹ رہی اور پبلک سپورٹ ان کے ساتھ رہی. یہ ایک بات میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک بڑا کوشچن ہے, اور ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ PTI کی مخالفت کرتے اور آپ کہتے پاپولر نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو تیسری دفعہ وہ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بات کر دی کہ لوگوں کی وہی مائنڈ سیٹ 2013 میں انہوں نے کوئی سویپ ہی نہیں کیا تھا, اور سمپل میجارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی, اکیلی حکومت بھی نہیں بنا سکتی تھی. مگر بے شک لارجسٹ پارٹی بن کر وہ ابری PTI لارجسٹ پارٹی بن گئی. جب پہلے میں ان کی KPK اسمبلی میں ایک سیٹ ہی نہیں تھا, اور 2013 میں پہلی دفعہ وہ لارجسٹ پارٹی بن گئی. اور پھر نواز شریف صاحب کی میں یہ 2-3 بار کئی بات ہے, اس کی تاریخی بات ہے, یہ KP والا بھی اس کی تاریخی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصرار اور سب کا کہ ہم دوسری پارٹی اپوزیشن مل کے ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے. مگر نواز شریف صاحب نے جس طرح بلوچستان میں مالک صاحب کو تھی, اس نے یہ بھی کہا کہ چونکہ PTI لارجسٹ پارٹی ہے, لارجسٹ پارٹی تو ہے, زیادہ ہم سب سے زیادہ ووٹ لیے, تو ہم ساری پارٹیاں مل کر تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے. تو انہوں نے اکیلا نہیں بنایا, جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہو گئی اگر آپ کو یاد ہو, اور شرپور صاحب کی پارٹی بھی ان کے ساتھ ہو گئی, اور دوسرے بھی ہو گئے, انہوں نے گورنمنٹ بنا دیا. پھر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو عمران خان صاحب نے ایجنڈا دیا تھا, جو منشور دیا تھا, بہت زبردست تاریخی تھا, ہسٹوریکل, ہر ایک اس کو دیکھتے تھے کہ کتنی زبردست چیز ہے اس ملک پہ, کیا ہے ریولوشن, انقلاب اور شہادت کی نہریں بہیں گے, جو میں اس پہ جانا نہیں چاہتا.
کے پی کے میں اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، گورننس کے کیا حالات ہیں، کرپشن کے کیا حالات ہیں؟ 3 ایشو پہ میں چاہتا ہوں ذرا آپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں سب سے اہم ایشو ہمارا کے پی میں امن و امان کا ہے اور سیکیورٹی کا ہے اور لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کا ہے. تو آج بھی میرے آبائی حلقے میں آپ کی میڈیا میں دیکھا ہوگا، شانگلہ میں اسی طرح بھی ایک اٹیک ہوا اور جب رات کو پولیس چوکی پر اور ادھر ادھر جو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے خیر کیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر لوگ خوف و ہراس میں، اور پھر ہم سے ہٹ کر اگر صدرن ڈسٹرکٹ میں جائے تو وہی حالات کے لوگ شام کے بعد نکل نہیں سکتے. تو یہ واقعی ایک پریشان کن سچویشن ہے اور ان کی ریزن بھی ہے. مجھے ابھی آپ سے پہلے ایک چینل والے کے ساتھ میں تھا، اس نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی والے کتنے بڑے جلسے کر رہے تھے. میں نے کہا یہ تو ایک اور سٹیمپ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ پی ٹی آئی کے کون سے جلسے میں بم بلاسٹ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، خود کش اٹیک ہوا ہے، کوئی چیز ہوا ہے. وہ تو آرام سے، مگر بقایا تو ہر ایک کے لیے ایک اور بات ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے. اس چیز پر ڈاکٹر صاحب اس کی سلوشن کی طرف اگر وے آؤٹ میں آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے میں نے تو 7 دفعہ یہ موت بھی دیکھا، سوئسائڈ بھی دیکھے، اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھے، جلسوں میں بھی اپنے دیکھے، بمز آئی ڈی ویزا میں رکھے گئے، کئی لوگوں کو ہمارا اڑا دیا گیا اور ہم معجزے سے بچ کر ابھی تک ہے، میں اس کو معجزہ کہوں گا. مگر یہ بات، اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جب یہاں کی ایک حکومت میں ہوتے ہوئے اور حکومت کی سٹانس کوئی اور ہو اس بارے میں، تو کس طرح امن آئے گا اور پیس آئے گا؟ تو اس کے سب سے ٹاپ پرائرٹی صرف اپنا دفاع نہیں، یہ پوری قوم کا دفاع کر لینا چاہیے. پوری قوم کے لیے بات کر لینی چاہیے کہ یہ امن اور پیس پر ہم سارے متفق ہو. اسی دن اگر نیشنل سیکیورٹی کے بارے اجلاس ہو رہا تھا تو اس دن بھی پی ٹی آئی نے صرف وہی میسج دیا کہ یا کوئی آپریشن کی بات ہو رہی تھی اور دوسری تو ہم اس گئے ہی نہیں، ہم اس بات کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ کوئی میسج ہے؟ وہی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، بریفنگ ہو رہی تھی. آپ کو آنا چاہیے تھا، ڈٹ کر اپنے تجاویز دینا چاہیے کہ وے آؤٹ کیا ہے، حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے. ان سے ملٹری لیڈرشپ سے آپ سن لیتے، پھر ان سے آپ سوالات بھی کرتے، اپنا حل بھی دیتے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ایشو پر ہم میں بھی ڈویژن ہے اور اختلاف ہے. اچھا سر، یہ جو مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت سیکیورٹی کا نظام کے لیے جو ان کے پاس اختیارات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں حکومتیں اپنے لیول پر دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے ان کے اقدامات بہت بہتر ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں بہت خراب ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ یہ اگر ایک پیج پر نہ ہو، یہ تو ظاہر بات ہے کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، اور وہی جو قانون بناتے، جو بھی بناتے اس کے امپلیمنٹیشن بھی پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. تو اگر یہاں کوئی آتا ہے اور وہی ٹارگیٹڈ آپریشن وہی بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی پروونشل گورنمنٹ کا کنسنٹ شامل ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہترین سچویشن وہی ہوتا ہے کہ سارے ایک پیج پر ہو، صرف اس ون پوائنٹ پر. سیاست ہماری اپنی اپنی چاہیے، مگر جب ریاست کی بات آتی ہے تو ریاست ہم سب کی ایک ہونی چاہیے. تو یہ تو ریاست کو اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں، کے پی میں دیکھیں، تھریٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی، تو اس میں ہمیں اپنی سیاست کر لینے چاہیے، اپنی بات کر لینے چاہیے. جو بھی ہمارا سٹانس ہے، ایک دوسرے کی مخالفت بھی کر لینے چاہیے، ایک دوسرے پر تنقید بھی کر لینا چاہیے. مگر جب یہ بات آتی ہے دہشت گردی اور ٹیررزم اور ملک میں امن پیس، تو اسی پر کم از کم ایک آواز ہمیں دینا چاہیے. اور اس پر ہمیں وہی پوائنٹ سکورنگ اور وہی. تو عمران خان کو چھوڑ دے، عمران خان کو چھوڑ دیتے نا سر. ملک کے بہترین مفاد پہ سیاسی کیس بنایا ہوا ہے، تو آپ وہ کہتے ہیں سیاسی کیس ہے، کئی کیسز بنے، سزا ہوئی، عدالت نے ان کو کالعدم کر دیا، پھر ایک دفعہ کیس بن گیا ہے. تو آپ کی حکومت عمران خان کو چھوڑ دے اور ان کو کہے آئیے بیٹھیے، ملک کے بہترین مفاد میں ہم سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ نہیں، مطلب یہ ہماری حکومت کا کام نہیں ہے عمران خان کو اندر کرنا یا باہر کرنا.
وہ تو ان کے اپنے مقدمات ہیں اور عدالتوں میں کورٹس میں اگر وہ بے گناہ ہو، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کئی کیسوں میں اس کی بے گناہی ثابت ہوئی، اگر اس کی طرح 9 مئی میں بھی اس کی بے گناہی ثابت ہو، دوسری چیزوں میں بھی کئی ایشوز ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، ایک لمبا داستان نام کے ساتھ اتنا ٹائم ہوگا، تو اس کو عدالتوں میں اور کورٹس میں وہی چیز ارگو کر لینا چاہیے اور ثابت کر لینا چاہیے اور ان کے ذریعے باہر آنا چاہیے۔ مگر عمران کو اگر وہ واقعی پاکستانی ہے تو اس کو اس قیمت پر اس چیز کا سپورٹ نہیں کر لینا چاہیے اس کی پارٹی کی۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، اس کی پارٹی کو اور اس کو پورے پاکستان کو اس طرح قربان نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ بات نہیں کر لینا چاہیے کہ اس کا دہشت گردی پر اور سٹانس ہے اور ہمارا بقایا پاکستانیوں کا اور اداروں کا دوسرا سٹانس ہے۔ اس کو اپنے ذات کے لیے اگر میں باہر ہوں تو یہ کوئی بات ہے؟ یہ بات تو وہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکالو تو دہشت گردی نہیں ہوگی، تو اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ بہت سنگین بات اور خطرناک بات ہے۔ ابھی مجھے ایک چینل والے نے سوال کیا کہ آپ میر مقام دیکھو اس بات میں کتنا جلسہ پی ٹی آئی کا آج کل ہوا، تو میں نے کہا یہ تو بات ہے، یہ تو سٹیمپ لگ رہا ہے، مور لگ رہا ہے، یہ دوسرے لوگ اگر نہیں نکلتے کیوں نہیں نکلتے اور یہ کیوں نکلتے؟ تو یہ اچھا میں تو نہیں، یہ ڈیمانڈ وہی کر رہا ہے۔ ابھی جو کے پی میں مائن منرل کا ایشو ہے وہ بل بھی ان کا اپنا ہے، انہوں نے خود پیش کیا اور اس کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ٹو ریلیز آف عمران خان ہے، تو اگر عمران خان ہے تو پاکستان ہوگا، پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی، پاکستان میں دوسرے چیزیں نہیں ہوگی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سیفران کا بھی محکمہ ہے، تو بارڈر پر جو شدت پسندی کو روکنے کے لیے آپ کا یہ جو آپ کی منسٹری ہے وہ کیا مختصر سر کیا اقدام اٹھایا ہے ابھی؟ نہیں مطلب ہماری ساتھ جو سیفران کی منسٹری ہے اس کی مین رول جو ابھی رہ گئی بقایا تو ساری چیزیں پروونسز کو ٹرانسفر ہوئی ہے، وہی جو ریفیوجیز ہے اور مگر حکومت کی ایک پالیسی ہے۔ فی الحال یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ انلیگل کو سب کو نکالا جائے، کسی طریقے سے نہ رہنا جائے۔ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کو بھی انلیگل ڈکلیئر کیا ہے کیونکہ اس کی اس طرح پراپر اگریمنٹ یہ نہیں ہے، اور 30 جون تک ٹائم پی او آر کارڈ ہولڈر کو ہے، تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس میں تھوڑی بہت توسیع ہوتی ہے، مگر بالآخر یہ فیصلہ ہوگی اصولی طور پر کہ تمام افغانیوں کو واپس افغانستان جانا چاہیے اور اپنے ملک میں سیٹل ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات کر دی، آج بڑا بیان دیا سر آپ نے۔ ایک آخری میرا ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ سر کے پی کے اندر بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے، حقیقی بلدیاتی نظام کو، جعلی نہیں، اور دوسرا مزید صوبے بنائے جائیں سر کے پی کے میں؟ آپ کے پاس سر 1 منٹ ہے۔ نہیں میں کہتا ہوں کہ بالکل بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اس پر فوکس دے نہیں رہا۔ اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے بھی ہے، ابھی 3 سال اس کے گزر کے سال ہے کے پی میں، تو ان کو آج تک 1 روپیہ فنڈ بھی ریلیز نہیں ہوا، وہ ویسے پڑے ہوئے اور کام وہی جو ان کے MNAs MPAs ہے اس کو دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فنکشن اور کام ہے ہی نہیں۔ تو جمہوریت کے لیے یہ بالکل ضروری بات ہے کہ ان اداروں کو مضبوط کر دیا جائے، فنکشنل کر دیا جائے اور ان کے ذریعے کام بھی کروا دیا جائے۔ صوبوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مزید 3 میں کہتا ہوں کہ صوبوں میں بنانے میں انتظامی طور پر صوبے میں کے پی کے تو ویسے بھی اتنا بڑا صوبہ ہے نہیں، مگر اگر صوبے جس طرح ہزارہ والوں کی ہماری ڈیمانڈ رہی ہے اور خواہش رہی ہے کہ ہزارہ اپنا صوبہ بن جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، مگر اس کے وسائل اور ریسورسز یہ دونوں سائڈوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایک صوبہ ایک جگہ رہتا ہے تو اس کے ریسورسز کیا ہوں گے اور وسائل کیا ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے کہ ملک میں مزید صوبے بنے، تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ کے پی کے میں مزید صوبہ ہونا چاہیے؟ ہمارے ہزارہ کے لوگوں کا ڈیمانڈ رہے اور ہم ان کو اس کی وہی انہیں ریزولوشن بھی اچھا یہ بتائیں سر کہ صوبے کے صدر کی حیثیت سے مسلم لیگ کے آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں جس طرح مسلم لیگ پنجاب میں بھی چاہتی ہے، بلوچستان میں بھی چاہتی ہے، سندھ میں بھی چاہتی ہے، کے پی کے نہیں؟ اب تو بالکل ہم نے تو ڈیمانڈ یہ تو ہماری مسلم لیگ نے تو ہر جگہ ریزولوشن بھی پاس کیا ہے، کہا بھی ہے، اور ہمارے تو اسٹرانگ سولڈ بھی ہزارہ ہے اور ہزارہ لوگوں کا ڈیمانڈ بھی ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم ان کی ساری سپورٹ کر رہے ہیں کہ بالکل آپ کا جائز ڈیمانڈ ہے، صوبہ ہونا چاہیے سر۔ بہت شکریہ، کسی اسٹیج پر بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
آپ نے ہمیں دیا. پہلا سیگمنٹ تھا. اب دوسرے سیگمنٹ میں کے لیے اجازت دیجیے, اس کے بعد نئے مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ, سربراہ نیشنل پارٹی, رکن صوبائی اسمبلی بلوچستان, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان. اچھا سر, میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہوں اس وقت کہ موجودہ جو اس وقت حکومت کی کارکردگی, آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, نیشنل پارٹی, اور آپ بلوچستان حکومت میں بھی رہے ہیں, جیسے کہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, لیکن مرکز کا بھی آپ حصہ رہے ہیں. تو ابھی جو موجودہ مرکزی حکومت ہے, میں چاہوں گا تھوڑا مختصر یہ بتائیں کہ آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں سر؟ شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہ مرکزی نہ صوبائی حکومتوں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, کیونکہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ روز بروز خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں حکومتوں کی کمزوری ہے, چاہے وہ مرکزی ہو یا صوبائی ہو. تو میں دونوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں. اچھا سر, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کر دی, واضح کر دی. اب سر ہم آتے ہیں ذرا سا جو اس وقت حالیہ دہشت گردی ہے آپ کے ملک میں, کے پی کے میں اور بلوچستان میں, پرٹیکولرلی دو صوبے میں, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ یہ دہشت گردی جو حالیہ بڑی تیزی سے آئی ہے, میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ اصل میں اس کی کیا وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں کا یہی کوشچن جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ 77 سال گزر گئے اور ہم پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, یا موجودہ جو لہر ہے اس کی کیا وجہ ہے. ڈاکٹر صاحب, دراصل بات یہ ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. اس میں محرومیاں ہیں. اچھا سر, آپ بھی تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, تو کیا آپ نے جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو ڈیفینیٹلی آپ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, حاصل بزنجو بھی اس زمانے میں تھے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, تو کیا آپ نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بلوچستان کے حقیقی مسائل کو ایڈریس نہیں کیا سر؟ میرے خیال میں یہ میرے بیانیہ میں اچھے نہیں لگتے ہیں, لیکن اگر آپ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو میں نے جینئن چیزوں کو, سب سے بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا, اس کو ہم نے ٹھیک کیا. آپ اسٹیٹسٹک نکال کے دیکھیں, ہم نے جو ہمارے چیلنجز تھے ایجوکیشن کے, بلکہ ایک سال میں ہم نے اپنی بجٹ کو 4% سے 24% لے گئے. پورا 3 سال میں رہا, 24% پہ ہم لے گئے. 6 یونیورسٹیاں اور 3 میڈیکل کالجز ہم نے 2.5 سال میں بنائی, باقی کالجوں کو تو چھوڑیں. اسی طرح ہیلتھ کو ہم نے کنسنٹریٹ کی, اور اواران میں جو ارتھکویک آئی تھی وہاں ہم نے کوئی 20 سے 24 ہزار گھر بنا کے دے دے, جو کسی ارتھکویک میں نہیں بنا کے دیے تھے. تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ ہم نے بلوچ ملٹن سے بات چیت شروع کی تھی, وہ کسی حد تک کامیابی اور کی جانب جا رہے تھے. تو ہماری تو اگر پرفارمنس آپ دیکھیں گے تو اس پہ ہماری ایک کتاب موجود ہے پورا, آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے, کتاب کا نام بھی ہے حکومت کے 2.5 سال. اس میں ہم نے تمام چیزیں تقریباً جو چیلنجز ہم نے فیس کیے اور ان کو کس طرح ہم نے سولو کیا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ بلوچستان میں تو ایک بڑا 1,41,00,000 کی آبادی ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے بڑا صوبہ ہے, لیکن 1,41,00,000 کی آبادی ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ سر وہاں بلوچستان میں بلوچ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں,
پشتون بھی وہاں ہیں، ہزارہ بھی ہے، بروہی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائیکی بھی ہیں، ازبک، ترکمان اور دیگر مہاجر قومیں بھی ہیں، افغان مہاجرین بھی آ چکے ہیں. تو یہ، اور بلوچستان میں بلوچوں کا ایک بڑا طبقہ، رئیسانی ہیں، جمالی ہیں، یہ سارے آپ حکومت کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جنہوں نے دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بہت ہی چھوٹا سا طبقہ ہے جنہوں نے دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے، اور جدید اسلحہ اور کھربوں روپے کی اب ان کو سپورٹ ہے بین الاقوامی طاقتوں کی دشمن ملک کو. تو اتنا چھوٹا سا طبقہ، اتنی بڑی آبادی جو آپ کے بلوچستان کی پازیٹیو ہے، کنسٹرکٹیو ہے، آئین کے ساتھ ہے، کیا وجوہات ہے کہ اس کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے سر؟ دیکھیں، میں تو آپ کی کریکشن کر دیتا ہوں. بلوچ اور براہوی دونوں ایک تھے. بلوچ ہیں جو زبان مختلف ہے. دوسری بات ہے کہ پشتون بھی ہے اور ہزارہ بھی ہے، باقی اقوام بھی ہیں، لیکن وہ کم ہے. مینلی بلوچ اور پشتون ہے. اچھا سر، یہ مجھے بتائیں کہ کیا 77 سال تو ہو چکے ہیں، چلیں اب بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی بلوچستان کے حقیقی ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، جس کی ابھی آپ نے وضاحت کی اور بہت صحیح وضاحت کی کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے. یہ تو پورے پاکستان کا ہے کہ آپ فیئر الیکشن کرا دیں، آپ فیئر الیکشن کرا دیں اور حقیقی بلدیاتی جو نظام ہے اس کو نافذ کر دیں. تو یہ تو ایک سلوشن بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ پرٹیکولرلی بلوچستان کے لیے ریاست اور حکومت کو اپنے رویے کو تبدیل کرتے ہوئے کیا ایسا اقدام کرنا چاہیے تاکہ یہ جو دہشت گردی ہے ایک طرف اور دوسرا محرومیاں ہیں اور وہی چیزیں پروموٹ کرتی ہیں، اور یہ جو عدم اعتماد ہے، یہ جو آنے والے نوجوانوں میں جو بہت سارے مسائل ہیں، اس کو ایڈریس کیا جا سکے پراپر اور اس کو بہتر کیا جا سکے. کیا اپنے رویے میں حکومت اور ریاست لائے سر؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں تو سب سے اہم چیز ہے وہ اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ ہے، اور بلوچستان کو اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح وہ لاہور اور اسلام آباد کو ٹریٹ کرتے ہیں. اسی طرح ڈیولپمنٹ کرے، اسی طرح جاب اپرچونٹی دے دیں. اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو موجودہ ایک لہر آئی ہے، اس میں جو خواتین ایکٹیوسٹ ہیں ان کو رہا کرے. اختر جان کا جو اس وقت لانگ مارچ ہے یا دھرنا ہے اس کو ایڈریس کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. لاپتہ افراد کا ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو جو ہے نا روزگار دینے کی ضرورت ہے. اسکالرشپ اور تعلیمی اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو بے تحاشا جو ہے نا چیزیں ہیں جو کانفیڈنس بلڈنگ میں آ سکتا ہے اور اعتماد بحال ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسلام آباد چاہیں. بہت اچھی بات کی سر. مثلا یہ ہے کہ کمپریہنسو پیکج ان لوگوں کو دیا جائے جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جن کے ساتھ محرومیاں ہیں، تکالیف ہیں، جن کی بے روزگاری ہے، جن کے اوپر مشکلات ہیں، جن کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، جن کو رائٹس نہیں مل رہا ہے، صحت ہے، پانی ہے، بجلی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، انفراسٹرکچر ہے. ایک کمپریہنسو پیکج ان تمام لوگوں کو جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، چاہے ناراضی کیوں نہ ہو، دیا جائے. لیکن سر اب میں آتا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا اور اس کو وہ دہشت گردی کر رہا ہے، اس نے جدید اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اور معصوم لوگوں کو کبھی طبقات کی بنیاد پہ، کبھی مذہب کی بنیاد پر، کبھی آپ کے زبان کی بنیاد پہ قتل کر رہا ہے سر. تو وہ جو طبقہ دہشت گردی کا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ریاست اور حکومت کو کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بات پہلی انسرجنسی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 4 انسرجنسی ہوئی ہے.
ان کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم بریک پہ جاتے ہیں، بات چیت ہماری جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سر کہ جہاں بھی کانسٹیٹیوشن یا اس کے جیسے بھارت ہے، اس میں بھی 17 انسرجنسیز ہے سر، 65 کے قریب ہے چھوٹی اور 67 ہے، 17 بڑی اور 50 چھوٹی، جن میں سے بڑی بڑی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، لیکن جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے تو بھارت کی حکومت بھی ان کو بڑی سختی سے، چاہے وہ خالستان ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، اس پہ دہشت گردوں کے اوپر ایکشن ہے، اور دنیا میں ہم اور بھی جگہ دیکھتے ہیں، چاہے یورپ ہو۔ تو سر ان سے جو کہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کو نہیں مانتے اور وہ معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو کیا اور پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، کیا ان سے بھی مذاکرات آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں تو کہتا ہوں یہ دونوں دنیا میں ماڈل موجود ہے، جو آپ مذاکرات کریں گے اس کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ بلوچستان 44% علاقہ ہے پاکستان کی، جس میں مور دین 80% وہ پہاڑی علاقہ ہیں، اتنی بڑی لمبی پہاڑی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب۔ تو اس کا حل جو ہے نا، اس جغرافیائی صورتحال کو دیکھتے تو آپ کو مذاکرات کی جانب پیش قدمی کرنی چاہیے اور ریفارم میں جانا چاہیے۔ اچھا عبد المعین صاحب، چونکہ آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، سربراہ بھی ہیں، بلوچستان کے آپ سے تعلقات ہے، ابھی جو پچھلے دنوں وزیر اعظم کا بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور پوری دنیا کو انہوں نے متوجہ کیا ہے کہ پاکستان میں بالخصوص بلوچستان میں کھربوں ڈالر کے معدنیات ہیں، ان لوگوں کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو سرمایہ کاری کے حوالے سے بیرون الاقوامی لوگوں کو، بیرونی دنیا کو بلایا جا رہا ہے، کیا یہ اس سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت، بلوچستان کے عوام کو ان کی جو ان کا رائٹ ہے وہ دیے بغیر بہتر ہو سکتی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، یہاں ہمارے پاس 2-3 مثالیں ہیں۔ 57 میں گیس تمام پاکستان کو، 55 میں نکلتا ہے، 57 میں پاکستان کے بیشتر اضلاع کو پہنچ پاتا ہے، لیکن ڈیرہ بگٹی میں نہیں پہنچتا ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے۔ اس کا نام بھی اس لیے سوئی رکھا ہے کہ سوئی سے نکلتا ہے۔ تو آج بھی ڈیرہ بگٹی پاکستان کے پسماندہ ترین ڈسٹرکوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ گیس تو نکلا ہے، اور یہ دنیا کے جو ہے نا، چاہے کمرشل ہوں، چاہے آپ کی فرٹیلائزرز ہوں، یا آپ کے گھریلو استعمال میں، سارے پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے عام آدمی کی، عام بگٹی کی تقدیر نہیں بدلی۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں سندک کی۔ سندک 30 سال سے چائنیز کام کر رہے ہیں، جس میں 50% چائنیز ہیں، 48% فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور بلوچستان کو 2% ملتا ہے۔ آج بھی آپ سندک میں جائیں، آپ کو قرون وسطیٰ کا ایک گاؤں ملے گا، وہاں ترقی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب ریکارڈ کی باری ہے، وہ بھی چاغی میں ہے، سندک بھی چاغی میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں ابھی تک نہ اسکول ہے، نہ پانی پینے کی پانی ہے۔ تو یہ باتیں اسلام آباد میں اچھی لگتی ہیں جب آپ پریکٹیکلی، آپ ڈاکٹر صاحب اگر آپ سوئی میں آ جائے، یا ڈیرہ بگٹی میں آ جائے، یا سندک میں آئے، یا بے شمار دوسرے مائنز ہیں جو نکلتے ہیں، وہاں جیسے لوگوں کو جانے کے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح گوادر پورٹ ہے، گوادر پورٹ میں جو ہے نا 93% وہ چائنیز کی ریونیو ہے، اور 7% فیڈرل گورنمنٹ کی۔ بلوچستان کا 0 ہے۔ اب اس طرح سے کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی؟ ہم خوشیاں منائیں کہ جی بس گوادر میں جو ہے نا۔ اچھا سر، میرے پاس ایک عدد و شمار ہے، ذرا میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ حکومت پاکستان کو 2003 سے 2017 تک تقریباً $2 بلین آمدنی ہوئی. اچھا، یہ جو سینڈیک کاپر گولڈ منصوبے کی بات کر رہا ہوں میں ابھی. حکومت بلوچستان کو 2004 سے 2022 تک 13.125 بلین روپے رائلٹی اور منافع میں 2.6 بلین روپے دیے گئے. تو سر یہ جو رقم ہے جو میں نے ابھی مجھے ملی ہے سرچ کر کے، میں نے حاصل کی ہے، آپ حکومت میں رہے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ حکومت بلوچستان کو جو اتنی بڑی رائلٹی ملی 13.125 ہے اور منافع میں 2.6 بلین روپے ہے، اور 2003 سے 2017 تک تقریباً $2 بلین جو آمدنی ہوئی، چلے اس میں 2% آپ کہتے ہیں، لیکن حکومت بلوچستان کو تو جو رائلٹی ملی ہے 13.125. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ بلوچستان کے عوام، خاص طور پہ جہاں سے یہ سینڈک نکلا ہے، چاغی ہے، نوشکی ہے، دال بدین ہے، جیسے علاقوں میں نہ تعلیم ہے، جیسے آپ نے کہا، صحت ہے، روزگار یا انفراسٹرکچر، تو یہ بلوچستان کی حکومت ان پیسوں کا کیا کرتی ہے سر؟ دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ بلوچستان کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ بہت کم آتے ہیں. ہم جیسے لولے لنگڑے جو ہے نا، فرض کرے ہماری 12 سیٹوں میں ہمیں 3 پہ چھوڑا، باقی پارٹیوں کو تو کچھ کو چھوڑا، کچھ کو نہیں چھوڑا. جو ریئل نمائندگی ہے وہ بلوچستان کی نہیں ہے. اب یہ 2% کی تو آپ حساب دے رہے ہیں. بھائی، مائن اینڈ منرل ٹوٹلی پروفیشنل سبجیکٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیوں 48% دیتا ہے؟ اس میں بلوچستان کو دینا چاہیے نا. دیکھیں، اعداد و شمار میں تو اگر آپ جائیں گے تو اعداد و شمار کیونکہ ون سائیڈڈ ہے. ہمارے ساتھ نان گیس کے جو ہے نا وہ شیئر ہوتے ہیں کہ وہ پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل جو کہتے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا. ادھر بھی چائنیز گورنمنٹ جو کہے گا ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ فیلڈ پہ تو ہمارا کوئی وہ نہیں ہے نا، موجود نہیں ہے. پھر ان کی پیوریفیکیشن تو جائے گا چائنا میں، اب وہاں پتہ چل جائے گا کہ اس میں گولڈ کتنا ہے، کاپر کتنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ زیادتیاں ہیں 30 سال تک، جو میں نے ان میں سے ایک پہ دستخط نہیں کی. میں ریکارڈنگ کا مسئلہ تھا، میں نے اسٹینڈ دہلی صندوق کا مسئلہ تھا، میں نے کہا آغاز حقوق بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے جتنے انویسٹمنٹ کیے اس سے کئی گنا اس نے کمایا ہے، لہٰذا یہ 48% اب جو ہے نا بلوچستان حکومت کو ملنا چاہیے، لیکن ٹکا نہیں ملا ہے. اچھا سر، یہ جو ہے ایک سوال ہے میرا کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے میاں نواز شریف صاحب اپنی کردار ادا کریں. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو آپ نے دیا، لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کی پارٹی اور اتحاد کے ساتھ بلوچستان کی حکومت رہی ہے، تو انہوں نے اس وقت مسئلہ حل نہیں کیا، آپ کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ نہیں، دیکھیں نا، بات یہ ہے، ہم نے تو تمام پارٹیوں کو کہا ہے، پیپلز پارٹی کو کہا، زرداری صاحب بھی آئے تھے، ہم نے سے ریکویسٹ کی. نواز شریف کے دور میں اس نے مذاکرات شروع کیے تھے. نواز شریف نے مجھے خود بھیجا، میں جنوا گیا، مذاکرات کی، مذاکرات 70-80% کامیاب رہے. نواز شریف نے ان چیزوں پہ وہ جو ہے نا انیشیٹ لی تھی، جو میں آپ کہہ رہا ہوں، خاص طور پر جو یہ انسرجنسی کے حوالے سے. ابھی ہم نے پیپلز پارٹی سے گزارش کی ہے، نواز شریف سے گزارش کی ہے کہ جی آپ لوگ آئیں. بلوچستان جو مطلب روز بروز حالات خراب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، تو آپ عمران خان سے کیوں نہیں گزارش کر رہے ہیں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سر اس کی؟ کس کو؟ عمران خان سے کیوں نہیں گزارش کر رہے ہیں؟ عمران خان پہ بھی ہم نے اس وقت کہا تھا جب وہ حکومت میں تھا، ابھی تو وہ جیل میں ہے. عمران خان کو بھی ہم نے کہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہا تھا کہ جی آپ لوگ آ کے ان مسئلوں کو آپ لوگ ایڈریس کریں تاکہ یہ مسئلے ختم ہو بات چیت کے ذریعے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے کہ اسٹیج پہ بات کریں گے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، سربراہ نیشنل پارٹی، رکن صوبائی اسمبلی بلوچستان، سابق وزیر اعلیٰ
بلوچستان. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.